अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 30 अगस्त 2024 26 सफ़र 1446 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जमा यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर पेश किया जा रहा है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम उसी की हम्द बजा लाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की बुराइयों से और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिस शख्स को अल्लाह हदायत दे दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की और उनसे बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। बेशक अल्लाह ताला तुम पर नगहबान है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डर जाओ और सीधी बात करो, वो तुम्हारे काम दुरुस्त कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। और जिस शख्स ने खुशी से अल्लाह और उसके रसूल का कहा मान लिया, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। दो सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको तक़वा इलाही की वसीयत करता हूँ, क्योंकि शैतान से बचाव के लिए सबसे महफूज तरीन किला है और सबसे मीठा सरचश्मा है। नीज ये उस दिन के लिए सबसे नफ़ा बख्श तोशा है जिस दिन छुपी बातों की जांच पड़ताल की जाएगी। चुनांचे जो तक़वा इख्तियार करता है उसके शमाल की खुशबुएँ महक उठती हैं, उसके फ़ضल की बढ़ोतरी होती रहती है। जो कोई अल्लाह से डरेगा उसके लिए अल्लाह उस काम में आसानी पैदा कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है, उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया। और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसकी बुराइयों को दूर कर देगा और उसके अजर बड़ा कर देगा। मोमिन भाइयों और बहनों, बेशक एक अक्लमंद आदमी जब इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करता है और राह चलते जादे मुस्तक़िम से भटकने लगता है और राह इत्तिदाल से दूर होने लगता है, तो वो ज़रूर अपनी उम्र के किसी हिस्से में ठहर कर अपनी ज़िंदगी पर इबरत की निगाह डालता है। ज़िंदगी के गुज़श्ता लम्हात की तरफ देखता है और मादी के इस लंबे सफ़र पर गौर फिक्र करता है, तो उस वक्त उसके अंदर हैरत, इस्तेजाब, हुज़्न, मलाल और मसरत के मिले जुले सुरूर जज्बात पैदा होने लगते हैं। चुनांचे वो सुबक रफ्तारी से गुज़रते हुए ज़िंदगी के अय्याम और तेज़ी से गुज़रते हुए माह व साल पर हैरत इस्तेजाब करता है। वक्त के गुज़रे हुए और उम्र के हिस्से के बीत जाने और उस पर सर्जा धरने वाले कोताही, टाल मटोल और ज़िया वक्त पर अफसोस और नदामत के आंसू बहाता है, और अपने मकासद और अहदाफ की हुसूलियाबी पर खुशी भी महसूस करता है। ये ज़िंदगी मुख्तसर भी है, तवील भी है। उसमें कभी सआदत नसीब होती है, कभी हुस्न मलाल भी मिलता है। इंसान को कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। हवादिस और वाक़यात की तफसीलात के एतबार से तो ये ज़िंदगी लंबी है, लेकिन जब इस सफ़र के राही को अपने आखिरी पड़ाव नज़र आता है तो ये ज़िंदगी मुख्तसर मालूम होती है। इस ज़िंदगी में नाकामियाँ और नामुरादियाँ भी हैं, और कामयाबी और कामरानी के किस्से भी हैं, खुशी व गमी के आंसू भी हैं, राहत और सुकून और हजर व विसाल और उरूज व ज़वाल के वाक़यात भी हैं। यही इस कायनात में सुन्नत इलाही है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जान लो कि बेशक दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि खेल है और दिल लगी है और बनाव सिंगार है, और तुम्हारे आपस में एक दूसरे से पर बड़ाई जताना है और अमवाल और औलाद में एक दूसरे पर बढ़ जाने की कोशिश करना है। उस बारिश की तरह जिससे उगने वाली खेती किसानी को खुश करता है, फिर वो पक जाती है, फिर तुम उसे ज़र्द देखता है, वो चूरा चूरा बन जाता है, और आखिरत में सख्त अजाब है, और अल्लाह की तरफ से बड़ी बख्शिश और खुशनुदी है, और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। ये तग़य्युर पज़ीर ज़िंदगी का सफ़र है जिसे किसी एक हालत पर बरकरार नहीं, ये ऐसे हमारे साथ चलता रहता है। उसका एक जानिब आसानी है तो दूसरी जानिब में हुज़्न मलाल भी है। जैसे किसी ने क्या खूब कहा, सितारे काफ़िले के हमरा अंधेरों में भी रहेंगे, जहाँ जहाँ काफ़िले जाएगा वहीं सितारे। तो ये सफ़र ज़िंदगी अगरचे लंबा और तवील है, जो रुए ज़मीन पर इंसान के पैदा होने से लेकर मिट्टी में दफन होने तक उसी तरह जारी रहता है। मगर ये सोने वाले के ख्वाब की मिसाल है, जब गुज़र जाता है, जब वो नींद से बेदार होता है, ये मुद्दत इतनी महसूस होती है जैसा कि किसी मेहमान का क़याम करना
یا کسی تصور خیال کا آنا. یہ تصور و خیال اور ایک خواب ہی تھا جو صبح صادق سے کچھ پہلے آیا. قریب تھا کہ اس کے چلے جانے کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا. اے خواب و خیال، تیرے ساتھ میری محبت میرا ایک شغف تھا، تو نے میرے شغف کو بڑھا دیا اور تو میری زیارت کے لیے آیا. کیا ہی خوب زندگی تھی اور کیا وہ پر لطف لمحات تھے اگر وہ خواب و خیال ہمیشہ رہتا. دنیا کے ساتھ مومن کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تشبیہ کتنی لطیف اور دل پذیر ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. اس سے آپ کے پہلو پر نشان پڑ گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے چٹائی پر کوئی گدا بچھا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے کے سایہ کے نیچے بیٹھا اور پھر اسے ترک کر دیا. اے مومنو، مومن اس فانی زندگی کے دریا میں غوطہ زنی کرتا ہے، اس کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے لہروں میں ہچکولے کھانے لگتا ہے اور اس کی موجیں اسے تھپڑے مارتی ہیں. اس کے باوجود وہ دلی امن و ایمان اور روحانی سکون کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس کی محبت سے اس کا دل لبریز ہے، اس کی توحید سے اس کی روح آسودہ ہے. اس کے لیے دنیاوی کشمکش خارجی کشمکش ہے، روحانی نہیں. وہ کشمکش کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا ہے. اس پرآشوب زندگی میں سچا ایمان شکستہ دلوں میں داخل ہو کر اسے ٹھنڈک اور سلامتی، رضامندی اور یقین، سکون اور استقامت عطا کرتا ہے. زندگی کے صحرا میں یہ دلوں کی بہار ہے، مصیبتوں کی تمازت اور حرارت میں وسیع اور آرام دہ سایہ ہے اور اس کٹھن زندگی میں سفینہ نجات ہے. اب مومن کو زندگی کی سختیوں اور دنیا کی تکالیف کے باوجود پرسکون، شاش بشاش، خوش مزاج، خوشطب، شرح گفتار پائیں گے. اس کے قرضوں میں اضافہ ہوا تو اس کے عطیہ و بخشش میں بھی اضافہ ہوا. جیسے خوشبو کو جتنا جلایا جاتا ہے اس سے اتنی مہک پھوٹتی رہتی ہے. ایمان اس دنیاوی کشمکش میں دلوں کا قرار، نفس کا سکون اور روحوں کی خوشی و مسرت کا باعث ہے. وہ شخص زندگی کی مٹھاس اور عیش و عشرت کی لذت کو نہیں پا سکتا جو اس کے بہتے ہوئے دریا میں غوطہ لگا کر روح کی تشنگی بجھ جانے تک سیرابی حاصل نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اسی رنگ میں رنگ جائے، اس کے سیرابی اس کے اعضاء و جسم میں بہنے لگ جائے اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے تو یقیناً ہم اسے نہایت بہترین زندگی عطا کریں گے اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. ایمان والی زندگی ایک اچھی، پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی ہے جس کے سامنے مشکلات و مصائب کے پہاڑ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اور لذتوں و خواہشوں کے انبار بکھر جاتے ہیں. ایمان کی بھی لذت اور حلاوت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا ذائقہ اپنے نفس میں اور اس کا اثر اپنے دل میں وہ شخص پاتا ہے جس کے دل میں ایمان مکمل طور سے راسخ ہو چکا ہے اور اطاعت، تسلیم اور فرمانبرداری کے ذریعے وہ ثابت ہو چکا ہے جس کی لذت اور حقیقت الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں صرف اہل ایمان ہی پہچان سکتے ہیں اور اللہ کے خالص بندے ہی اس کے سراغ کو پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے گروہ میں شامل کرے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر کرے. مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور اس کے تقوی کو ہمارے لیے زاد راہ، سرمایہ اور ڈھال بنائے. میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے اور سب کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بس تم بھی اس سے معافی مانگو، وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم پر بے پایاں احسانات اور انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر پئی در پئی الطاف و عنایات کی بارش کرتا ہے. جس نے تمہیں اپنے لطف و کرم سے نو بنو کی نعمتیں عطا کیا ہے اور تمہاری خواہش و تمنا سے زیادہ اس نے تمہیں اپنی فیاضی و سخاوت سے نوازا ہے اور تمہیں اپنی آرزوؤں سے زیادہ اپنی بخشش و انعام سے سرفراز کیا ہے اور تمہاری خاطر رات اور دن کو مسخر کیا اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی. اور درود و سلام نازل و انبیاء اور رسول کے سلسلے کے آخری کڑی پر رب کے پیغامات اور خبروں کے مبلغ ہمارے نبی سردار پر، آپ کی آل پر و رفقا پر، پیروکاروں پر
اور دوست احباب پر تعصب قیامت سلامتی ان پر نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد، اے مومن مرد و عورت، بے شک حقیقی ایمان کسی ایسے معنی کا نام نہیں ہے جو حقائق سے عاری ہو، یا کسی ایسے نظریہ کی تعبیر نہیں ہے جس کی نمائندگی حقیقی زندگی میں نہ ہو، بلکہ ایک ایسا عقیدہ ہے جب وہ دل میں گھر کرتا ہے تو اس سے قلب و جگر اطمینان و سکون اور خوشی و مسرت کے احساسات سے لبریز ہو جاتا ہے، اور جسمانی عمل اور انقیاد و اطاعت کے جذبات مجزن ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا دائرہ پوری انسانیت کو محیط ہوتا ہے۔ وہ اسے امن و سلامتی، سکون و اطمینان، الفت و محبت، خیر و بھلائی اور عدل و انصاف سے معمور کر دیتا ہے۔ ایک مومن کو زندگی کے وقتی اغراض سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اسے انسانی کمال کے معراج سے ہمکنار کرتا ہے۔ بے شک یہ عظیم دین انسان کی عقل، نفس، روح اور طرز عمل کو از سر نو تشکیل کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ وہ اس کائنات میں اخلاق و اقدار اور نفسیاتی، روحانی اور ذہنی بالادستی کی ایک مستحکم مضبوط مقام پر فائز ہو، کیونکہ ایمان اپنے وسیع تر معنوں میں مخلوق کو خالق سے اور عالم وجود کو عالم غیب سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایمان مخلوق کے لیے جو اللہ کے نزدیک معزز مکرم ہے، اس کی جان و روح اور سلوک و اخلاق کے درمیان تکامل پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بائیں طور کے ایمان اس شخص کو نفسیاتی اطمینان اور روحانی سکون سے بھر دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زمین کو آباد کرے، اور اسے نیکی، عدل و انصاف، قیام اور دنیا میں محبت، امن و سلامتی اور رحمت و شفقت کو عام کر کے اسے بھر دے۔ اور ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت ہی کے لیے بھیجا ہے۔ اے مومنو، آج کے دن مخلوق کے دن کے سب سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پچھلے اور تمام لوگوں کے امام الانبیاء، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین پر، اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے، تیرے قلم نے تحریر کیا ہے، اور تیرے علم نے جسے اپنی وسعت میں لے رکھا ہے۔ اے اللہ تو ہدایت یافتہ قائدین، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور اسی طرح ہم سے بھی راضی ہو جا، اے اکرم الاکرمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو محفوظ اور امن والا بنا، اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو تو اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف فتح عطا فرما۔ اللہ، ان کی حالت درست فرما، ان کے نقصانات کا بہترین بدلہ دے، ان کا محافظ اور مددگار بن جا۔ اے اللہ، تو ان کے دشمنوں کو اپنے غید و انتقام کی لپیٹ میں لے لے، اے اللہ، اے قوی، اے عزیز۔ اے اللہ، ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں کی بھلائی ہے اور جس میں دنیا آخرات کی بھلائی ہے، اور جو بھی کام وہ انجام دے رہے ہیں اور جنہیں وہ چھوڑ رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما، خیر کے معاملے میں مدد فرما، یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تو بھلائی چاہتے جو تو جانتے ہیں، اور اس برائی سے مدد مانگتے ہیں جو جانتا ہے، تو جاننے والا ہے اور تو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو، اس کی اطاعت کرو، دعا کرو۔ اللہ پروردگار ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافروں کی شان میں کہتے ہیں، سب طریق اللہ کے لیے ہے۔ مسجد نبوی شریف کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ نے یوٹیوب چینل دنیا و دین پر سماعت فرمایا۔ خطیب تھے فضیلت الشیخ احمد بن علی الحذیفی حافظہ اللہ، اور مترجم عبدالرحمن بن لطف الحق فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، نماز اور مسنون اذکار بھی سمجھ کر پڑھیں۔ اپنی دعاؤں میں ناچیز محمد ایوب قصوری کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیو بھی بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو یوٹیوب پر نہیں جا سکتے وہ بھی نبوی تعلیمات سے مستفید ہو کر اپنی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کر سکیں۔